आइए सर। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वाह, सर, इज़म जो मैंने स्टेट किया अपना वो कंजर्वेटिज्म मैंने शेयर किया है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट पहले भी देखे हैं, आपका मैंने खासकर मैं रेफर करना चाहूँगा डॉक्टर महरब मोइज़ ज़बान वाला पॉडकास्ट। जी जी उसमें आपने ये बात कही थी और आपने एक दो और जगह भी स्टेट की है जिसको मैं रेफर नहीं कर पा रहा इस वक्त, लेकिन आपने एक दो और जगह भी कही है जिसमें आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ठीक है, हम्म अगेन आई वांट कंसीडरिंग द सेंटिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, पहले मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि क्या ये बात यहाँ डिस्कस हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि श्याम भाई हैं, विनय भाई हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। इफ़ यू वांट कि ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली था तो इट्स नहीं नहीं, आपको अगर आपको उख्ती ने अलाउ किया है तो आप बात करें। ओके। अच्छा, सर मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये पर्सनली ये बिलीव है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली इस्लाम के अगेंस्ट है, और उसके अलावा जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है उसको मैं मुनाफिकत यानी कि हिपोक्रेसी समझता हूँ। तो इस बारे में हम सही। बात कर सकते हैं, इसके आर्गूमेंट्स इस पे दिए जा सकते हैं। करें सर स्टार्ट? आप इल्ज़ाम लगा दिए। वैसे आप मुझे कोई ना भी बंदा बताया ना कि आप पाकिस्तान से हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है। ये हम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने ना बड़ा ये शेवा दिया हुआ है कि बंदे के मुंह पे मार के कहते हैं ये मैं कह सकता हूँ। सो वेल डन। अच्छा, या ये कहते हैं, एक और टेक्निक है कैसर भाई, या ये कहते हैं कि बोल के कहते हैं क्या मैं कह सकता हूँ। अच्छा, और दूसरा साफियों की टेक्निक मैंने देखी है, वो कहते हैं मैं ये भी कह सकता था मगर मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा। जी जनाब, आप कह सकते हैं। जी अभी जो आपने कहा है वो ये है कि इस्लामिक डेमोक्रेसी जो है वो मुनाफकत है और ये कि डेमोक्रेसी हराम है। ये दो बातें तो आपने कह दी। अब मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली आप ये बात मुझे कह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फेयर इनफ। मुझे आप ज़रा पोजीशन मेरी स्टील मैन करेंगे एक दफ़ा कि बताएंगे कि डिफाइन करवाने डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है? नहीं, मेरी पोजीशन बता देना कि जब कहते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी तो आपको क्या समझ आई उससे, जो मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की है कि मैं क्या मुराद होती है मेरी जब मैं कहता हूँ इस्लामिक डेमोक्रेसी। तो सर प्लीज़ अगर आप शॉर्टली अगर आप अभी बता दें तो मैं इस पे, क्योंकि क्योंकि मैं तो उसी इस्लामिक डेमोक्रेसी को अगर इस्लामिक आप मुझसे पूछने डेमोक्रेसी आते रमील भाई तो मैं आपको एकदम से बता देता, लेकिन अगर आप मुझ पे मुनाफकत का लेबल लगाते हैं तो नहीं नहीं आपको नहीं सर, मेरे आपने व्यू के लगा, बारे में तो पता होगा ना कि मेरा व्यू है मैं क्या, जो मैं आपको सर मुनाफकाना लगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं आपके व्यू को हिपोक्रेसी या आपको हिपोक्रेट नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान में करेंटली इस्लामिक डेमोक्रेसी है, या जो इस्लामिक डेमोक्रेसी की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि उसके बारे में मेरा बिलीफ है कि वो हिपोक्रेसी है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, अब इस पे वो क्या आर्गूमेंट्स है हम आपके नज़दीक, वो जो इस्लामिक डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, हम्म, डिफाइन करेंगे एक आध जुमले में, क्या है वो? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस्लाम में एक सज़ा है जिसमें जो चोर है एक प्रोटोकॉल के बाद उसके हाथ काटे जाएंगे। ठीक है, अब अगर ओके खिलाफत होगी या प्योर इस्लामिक सिस्टम होगा जिस तरह मदीने की रियासत वाली बात होगी, तो ये कुरान का लॉ जिसके अंदर ये है कि चोर के हाथ काटे जाएंगे, ये एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। एज कम्पेयर टू इस्लामिक डेमोक्रेसी में क्या होगा, वो ये होगा कि ये चीज़ पार्लियामेंट के सामने पेश होगी कि क्या हम्म, चोर के हाथ काटने चाहिए सजा के तौर पे। ठीक है, और पार्लियामेंट टू थर्ड ठीक। मेजोरिटी से इसको अप्रूव करती है, टेस्ट करती है, तो ये चीज़ पार्लियामेंट में लॉ जो है वो लॉ अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 5 साल बाद नई गवर्नमेंट आए तो दोबारा इस लॉ को चेंज कर दे। ठीक है, अगेन आई नो एवरीथिंग अराउंड इट कि फेडरल शरीयत कोर्ट और जिस तरह सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कंसिडरिंग के मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस पर ना प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो आई होप कि मैं बता पाया जी हूँ। जी, आपकी बात मुझे समझ लग गई है। ये जो आपने डिफाइन किया है ये लिबरल डेमोक्रेसी है, ये इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो जाके कानून साजी कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ पे ये कानून लागू होगा और फ़लाँ पे ये लागू नहीं होगा। जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है उसमें जो कुरान और हदीस के फ़ैसले हैं वो तय हो गए हैं, उसको कोई आदमी छेड़ नहीं सकता। इस्लामिक डेमोक्रेसी में सिर्फ ये है कि हमने एक आदमी चुन के भेजना है या एक हुकूमत हमने चुन के भेजनी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करे, शरीयत के नफाज को यकीनी बनाए। अगर वो नहीं बनाता तो ख़ुद को पेश करे अवाम के सामने आफ्टर सर्टन टाइम कि अवाम उसको निकाल के उसकी जगह एक बेहतर सिस्टम निज़ाम, एक हुकूमत को या इंसान को भेजें जो उससे बेहतर। वो ये चूज़ नहीं कर सकते कि इस्लामी सिस्टम क्या है क्या नहीं है। वो चूज़ करने का मतलब ये है कि सिर्फ वो लोग जाएंगे जो इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर नाकाम होते हैं तो उनको बाहर निकाला जाएगा, नए लोगों को लाया जाएगा।
میں نے اس کو ایک سادہ زبان میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو یہ ہوگا کہ اسلامک ڈیموکریسی کے اندر جو ہماری پارلیمنٹ ہوگی اس کا مقام وہی ہوگا جو ہم ایک مجتہد میں اجتہاد کو دیتے ہیں. تو وہ اجتہاد نئے آنے والے مسائل کے اوپر جو اجتہاد ہے اس کے اکارڈنگلی جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا رہے ہوں گے. تو اجتہاد کا بھی ایک سرٹن پوائنٹ ہوتا ہے. اجتہاد جو اسلام کی نصوص شرعیہ ہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے. اجتہاد کی بات تو پھر تھرڈ لیول پہ آتی ہے نا, کیونکہ پہلے قرآن ہے پھر سنت ہے پھر اجتہاد کا لیول آئے گا. ٹھیک ہے, تو میں تو ابھی دیکھیں اس قرآن نیٹیوٹی پہ تو ہم نہیں جاتے نہیں لیکن میں آپ جاتے. کو صرف ایک لیول آپ کو سمجھا رہا ہوں. اصولی بات بتائی کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت میں بندہ جائے گا وہ صرف اس لیے جائے گا کہ وہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کو یقینی بنائے. اب سوال میرا یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, جو کہ میرے خیال سے جو خلافت میں ہوتا تو ایسا ہوتا. اب دیکھیں خلافت ورسز اسلامک ڈیموکریسی پہ اگر ہم آتے ہیں تو خلافت میں کیا ہوگا, خلافت میں قرآن کا لا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر نگران حکومت بھی ہوگی تو بھی قرآن کا لا ہی چل رہا ہوگا. اب جو قرآن کا لا ہے وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اب قرآن کا لا امپلیمنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے جہاں پہ اجتہاد وغیرہ کا لیول آتا ہے اس میں ٹھیک ہے پارلیمنٹ یہ چیز دیکھے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف کوئی ڈیسیژن نہ ہو جائے, اسلام کے خلاف کوئی اجتہاد نہ ہو جائے, بیسٹ پاسبل لا بنایا جائے. لیکن آپ اس کے تابع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کو پارلیمنٹ کے تابع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کیسے لگا آپ کو یہ؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اٹس آل فائن. میں آپ کی ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ شریعت اسلامیہ کے کسی اصول کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. اسلامک ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ طاقت میں جائیں گے وہ ایسے ہوں گے جن کا ایک کام ہوگا کہ وہ شریعت کے نفاذ کو یقینی بنائیں. دیٹس اٹ. نہ کوئی قرآن اس میں آ رہا ہے پارلیمنٹ کے تحت, نہ سنت آ رہی ہے, نہ کوئی اور چیز آ رہی ہے. پارلیمنٹ وہاں پہ لوگوں کے نمائندے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ضروری اس لیے ہوتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سب مل کے ایک خلیفہ کو چن لیں, لوگ چن لیں. نہ یہ خلافت راشدہ میں ہوا, نہ یہ دنیا کے کسی اور جگہ پہ جہاں پہ خلافت ہوا, نہ امریکن پریزیڈنشل سسٹم ہے. اور امریکن پریزیڈنشل کا سسٹم کا میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ ایکچولی کلاسیکل خلافت سے بہت ملتا جلتا ہے. خلافت سے میری مراد صرف خلافت راشدہ نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں جو بھی امیر ہوتے تھے جہاں پہ اس طرح کی عمارت کا تصور تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ قبائل کے سردار مل کر ایک خلیفہ کو چن لیتے تھے. آج جو امریکن سسٹم ہے اس میں آپ کا حلقہ, آپ کا قبیلہ بن گیا ہے, وہاں پہ آپ اپنے ریپرزینٹیوز کو آگے بھیجتے ہیں اور پھر وہ جا کے صدر کا الیکشن ہوتا ہے جہاں پہ پھر صدر جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں جو آپ کے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایگزیکٹلی ایز اٹ از ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وزیر اعظم کو چوز نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے ایم این اے کو چوز کرتا ہے, یا جو بھی آپ کے اس کا نام رکھا ہوا ہے آپ نے, اس کا نام آپ ایم این اے رکھیں یا کسی اور ملک میں کچھ اور رکھیں, جو آپ کی لیجسلیٹو باڈی کا ممبر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کے حلقے کا جو کہ ماڈرن قبیلہ ہے اس کا سردار ہے, آپ اسے چن کے آگے بھیجتے ہیں. آگے پھر وہ سب سردار مل کے چوز کرتے ہیں کہ ہم سب کا خلیفہ کون ہوگا, سب کا حکمران کون ہوگا. اس سسٹم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے, اصل چیز یہ ہے, اور ان کا کام ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پہ عمل درآمد کرانا ہے. That is all there is to it. پھر سر لیکن اگین دیکھیں نا, یہ اسلامک ڈیموکریسی کی یہ چیز فلاڈ ہے کہ جب آپ یہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پروف کرواتے ہیں تو پھر اس طرح کے قانون بن جاتے ہیں جس میں آپ کا صدر جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا, جس میں جو ہے وہ ربا جو ہے اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہے نا بھائی, نہیں ہے اسلامک نا. ڈیموکریسی نہیں ہے نا. اسلامک ڈیموکریسی کا پتہ ہے آپ کو انڈر پن کون سی چیز کرتی ہے؟ یہ میں نے پچھلی بات میں نے بتائی تھی, پچھلی سٹریم میں بھی ایک صاحب آئے تھے, اسی پچھلی سٹریم میں, کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب فیصلہ آ جاتا ہے, امر آ جاتا ہے, تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے. وہ نہیں کر سکتا کہ ربا کے بارے میں وہ قوانین بنائے, وہ نہیں کر سکتا کہ صدر جا سکتا ہے, پیش ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس پہ ایک حرف تک وہ اس پہ نہیں اٹھا سکتا ہے. جو انڈر پننگ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے نا, یہ اسلامک ڈیموکریسی کو انڈر پن کرتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, اس پہ کوئی کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ جا کے اگر نہیں کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا ساری زندگی ہم اس کو اپنا حکمران سمجھتے رہیں گے, یا اس کو نکال کے ایسا بندہ لے کے آئیں گے کہ جو ایکچولی اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرے؟ دیکھیں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اگر فار ایگزامپل ہم ایک اسلامک ڈیموکریسی کی ایگزامپل ایک ایسے دیکھتے ہیں کہ چلیں فار ایگزامپل کوئی ایسا لا بن گیا,
بن گیا. تو اس میں پھر اسلامک ڈیموکریسی کے اندر اس کو انڈو کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی بھی ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر کہ اگر پارلیمنٹ نے ایک لا بنایا ہے تو سپریم کورٹ اس کو انڈو کر دیتی ہے, بہت ساری جگہ پر چیزیں ہو جاتی ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اور دوسری اسٹینڈرڈ لیجسلیشن کا فرق بہرحال آ سکتا ہے, لیکن پارلیمنٹ کا کام وہاں پہ اسلامی قوانین پہ بات کرنا نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, ٹیچرز کی تنخواہ کتنی بڑھائیں. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ملک کو سکیور کیسے کریں, بچوں کو سکیور کیسے کریں. یہ ساری اس کا تعلق جو ہے وہ تعزیر کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو کہ اسلامی قوانین میں صرف حدود اور قصاص نہیں ہے بلکہ تعزیرات بھی ہیں. ایبسولوٹلی. اور تعزیرات طے کرنے کا کام حکومت کا ہے. اس حکومت کو آپ خلافت کہہ لیں, پارلیمنٹ کہہ لیں, یہ تعزیرات کا جو پورا نظام ہے یہ حکومت طے کرے گی, اور وہ جو بھی طے کرے گی وہ قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں ہوگا. اس لیے وہ تعزیرات کا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہی ہوگا. زبردست پوائنٹ ہے. میں جو زبردست پوائنٹ صاحب نے رکھا ہے, مجھ سے بات مکمل ہوگی نا آپ کی؟ ایک چیز میں یہاں پر اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ تمام قیصر بھائی ہیں, عبید بھائی ہیں اور عامر بھائی, یہ جو ٹرمینالوجی ہے چونکہ اس ٹرمینالوجی کا کثرت سے استعمال پاکستان میں ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ہو گیا اس لیے اس کو چلایا جا رہا ہے, ورنہ یہ ایک آئیڈیل ٹرمینالوجی نہیں ہے اسلامک ڈیموکریسی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیموکریسی سے صرف ایک چیز مستعار لے رہے ہیں اور وہ ہے انتقال اقتدار, کہ اقتدار کا انتقال اور اس کی منتقلی جو ہے وہ اسموتھلی کیسے ہوگی, تو اس کے لیے پوری ٹرم بارو کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کے تعلق سے پورا ایک نظام اور میکینزم موجود ہے, وہ امرهم شورا بینہم. تو اس لیے یہ جو ٹرمینالوجی ایک مجبوری کی ہے, اس کو ثانوی درجے میں ہی رکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ لوگوں کا ہم یہ ذہن بنائیں کہ ٹرمینالوجی استعمال نہ ہو اور آہستہ آہستہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اصل جو ہماری اسلامی یعنی ٹرمینالوجی سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ, چونکہ اس سے ہمارا جو پورا کانسیپٹ ہے ٹرم سے اصطلاحات سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انتقال اقتدار کا جو میکینزم اس اسلامی جمہوریہ میں ہے وہ نہایت غیر اسلامی ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ شرط تو لگا دی گئی وہ صادق اور امین ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, لیکن بہرحال نظریاتی طور پر وہ شرط موجود ہے. سوال یہ ہے کہ جو منتخب کرنے والا ہے وہ صادق اور امین کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہے وہ بھی, تو اس کا بھی تو صادق اور امین ہونا ضروری ہے. اگر ہم ووٹ کو گواہی مانتے ہیں, اگر ہم ووٹ کو گواہی مانتے ہیں تو گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے, صادق ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کی گواہی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو اب ہوتا کیا ہے پاکستانی ڈیموکریسی میں یا جہاں پر بھی اسلامی ڈیموکریسی کا نظام ہے کہ جی آپ 18 سال کے اب آپ ووٹ دے سکتے ہیں, اب آپ چور ہوں, اچکے ہوں, کوئی بھی ہو. تو پھر انتقال اقتدار سے اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ اسلامی نظام آئے گا, اس کو اگر بندے نے نافذ نہیں کیا تو ہم دوبارہ پھر اس کو منتخب کر کے نہیں بھیجیں گے, تو اگر چور اور اچکے منتخب کرنے والے ہوں گے تو اسلامی نظام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اچھا مفتی صاحب, ایک تو اس پہ بات یہ ہے کہ آپ کے اس جملے نے نا, اب آپ دیکھیے گا کہ ایک جو بیرا آ جائے گا میرے محترم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا, وہ خود تو بات نہیں کرتے لیکن ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف کہ او مفتی یاسر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے یہ. چلیں, ایک تو یہ بات ہے. دوسری دیکھیں جو اس ٹرمینالوجی کا میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل بلڈ اپ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ڈیرائیو ہے یہ کہاں سے کی جاتی ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جمہور یعنی کہ جو ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, وہ ٹرسٹ کی جانی چاہیے پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں پہ کہ میں اگر شریعت کا نفاذ چاہتا ہوں تو کروڑوں مسلمان چاہتے ہیں. تو جمہوری خواہش لوگوں کی یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام آئے, اور جو حکمران اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اوپر زبردستی آپ کے نہ بیٹھا ہوا ہو, جس کا معنی لیا جاتا ہے. مودودی صاحب کی نے بہت اس پہ کام کیا گیا, ان کے جو ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہیں, پروفیسر صاحب, ان لوگوں نے بہت اس پہ کام کیا کہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہے, اور جو صاحبان امر ہیں جس میں علماء بھی شامل ہیں, بہت سے ہیں, لیکن ایک انٹرپریٹیشن حکومت کی بھی ہے کہ اولو الامر منکم از ٹو سے کہ وہ لوگ جو تم میں سے ہیں, بلکہ وہ ایسے نہیں ہیں جو تمہارے اوپر ہیں, جو خود ہی آ گئے ہیں. تو یہاں سے وہ اسلامی جمہوریت یا اس
کم سے کم اس حد تک کہ جمہور کی مرضی ہونی چاہیے، اور جمہور کی مرضی یہ ہونی چاہیے کہ ان پہ حکمران کون ہوگا، لیکن جمہور کی یہ مرضی پہلے سے طے شدہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ اسلامی نظام لے کے آئے گا، اس لیے سارے ایک اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ ڈیموکریسی بنیادی طور پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ سے ایک ٹرم آتی ہے تو ہم اس کو اسی معنی کے اندر لے لیتے ہیں، اور میں جگہ جگہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، لبرل جمہوریت کو آپ جمہوریت کا حوالہ نہ بنائیں، اس کا سٹینڈرڈ نہ بنائیں۔ لبرل جمہوریت اور ہوتی ہے، سوشلسٹ جمہوریت اور ہوتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی۔ پاکستان میں ہمیں اسلامک ڈیموکریسی کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کے اوپر جو سسٹم ہے وہ سیکولر ہے، جبکہ لوگوں کی ڈیموکریٹک ول یہ ہے کہ یہ اسلامک ہونا چاہیے۔ دیئرفور ہمارے پاس اس سے بہتر ٹرمینالوجی ہے نہیں۔ اور اس میں سے ایک ایویڈنس ہمیں مل جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انوگریشن کی سپیچ ہے، جس میں انہوں نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ میری تم نے اطاعت کرنی ہے اس وقت تک جب تک تم مجھے کتاب و سنت کے رستے پہ پاؤ، وچ مینز کہ حکمران کے لیے کرائٹیرین طے ہو گیا ہے۔ جو پہلے خلیفہ ہیں، جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات سے کہ حکمران کی آپ نے اطاعت کرنی۔ اب اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اسے نکال، اس کا ایک پھر پروسیس ہمیں چاہیے، ایک مواخذے کا سسٹم چاہیے، امپیچمنٹ کا سسٹم چاہیے، اور وہ پھر جاتا ہے منکم والی بات پہ کہ وہ عوام کے پاس ہے کہ عوام اس کو نکال کے ایک اور آدمی کو لے آئیں، لیکن جو بھی آدمی آئے گا اس کے لیے معیار شریعت ہی ہے، وہ کوئی اور چیز لے کے نہیں آ سکتا۔ نہیں، میں یہیں پر جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختیار عوام کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار اولو الامر کے پاس ہے، جس چیز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور اولو الامر عوام نہیں، اسی لیے اولو الامر منکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الگ ہیں اور اولو الامر الگ ہیں۔ تو اولو الامر یہ طے کریں گے کہ امیر کون ہے اور وہ اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ جو ہم ماڈرن جو قبائلی سسٹم ہے اس میں ہمارے اولو الامر وہی ہوتے ہیں نا، جو ماڈرن حلقہ جو ہے، جو ماڈرن قبیلہ ہے آپ کہہ لیں، کہ جو جا کے اوپر چوز کرتے ہیں۔ اب ویدر یہ بات، اس پہ مزید کیا بات کی جا سکتی ہے وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں آپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامک ڈیموکریسی ایک صرف کیچ نہیں کی گئی ٹرم کی دنیا میں چلتی ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے۔ مودودی صاحب ہیں، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا میں نے نام لیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی تمہارا حکمران ہوگا وہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے اوپر نہیں آ جائے گا کہ، اور پھر پاکستان کے کانٹیکس میں یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات کی ہے مختلف لیکچرز میں، مباحثوں میں، پوڈ کاسٹ وغیرہ میں، کہ آج ہم پاکستان میں جو ہمارے رمیل بھائی جو خلافت کی بات کر رہے ہیں، کہ آج پاکستان میں آپ جتنی مرضی کوشش کریں آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا جو خلیفہ کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ دیر فور یہ رائے لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ چوز کریں اپنے حلقوں میں، اور ان کے حلقے جو ہیں وہ چوز کریں کہ پورے ملک کا جو حکمران ہے وہ کون ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہاں پہ قیصر صاحب کی اجازت سے 1-2 باتیں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ جو سسٹم ہے سلیکشن کا، فار ایگزامپل جیسے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں 5 سال کا ہے، اگر ہم ایکچوئل اسلامک سسٹم میں بات کریں تو وہاں پر وقت کی قید کوئی نہیں ہے۔ پھر بہت زبردست بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ وہ لوگ جو سلیکٹ کریں گے ان کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا سیٹ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور جو امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک خلیفہ کی کا امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اگر ہم اسلامی سسٹم میں دیکھیں ہاں امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے۔ وہ جو امرہم شورا و اولی الامر بینکم کی بات ہے، اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اہل الحل والعقد کے نام سے، کہ دیر آر گروپ آف پیپل، ایک کمیٹی ہے جو اہل الحل والعقد کے نام سے ہے، جو اہل الحل والعقد کا نام ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس بصیرت ہے۔ اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوں گے جو صادق و امین کے پیرامیٹر پہ بھی پورے اترتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و فضل کے پیرامیٹر پہ بھی پورے اترتے ہوں گے۔ دے ول ڈیسائیڈ اور وہ آئیں گے۔ تو اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں، جیسے آپ نے جو لاسٹ میں بات کی ہے کہ ایک ہے کہ خلافت کا ایک پراپر سسٹم، کہ ہم یا اسلام کا ایک پراپر سسٹم اگر آج ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں فل فور، تو وہ اس کی پاسبلٹی بہت ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل کے دور میں کہ اگر ہم اس کو کس طرح سے ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو قریب لا سکتے ہیں، یعنی کہ وقت کی ضرورت کے تحت ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ایکچوئل اسلامک سسٹم جس طرح سے اسلام کا وہ ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر اگر ہم سسٹمز کو ٹون ڈاؤن کرنا شروع کریں اور جس کے لیے پریکٹیکل ویز ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے اس خلافت تک پہنچنے کے لیے جو ہم نے
100% امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانی ہے. اور ایک بات اس میں جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جو اسلام جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے اوپر نہیں ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ جو ایکچوئل اسلام ہے، کیا آج پاکستان کی جو جتنی بھی عوام ہے کیا وہ اس طرح سے اسلام کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہے؟ وہ اپنی مرضی کا اسلام چاہ رہی ہوتی ہے. تو اس کی ایک بہت کلاسیکل اگزامپل ہمیں مصر میں دیکھنے میں آئی کہ جب امپلیمنٹیشن ہوئی اس طرح سے، جب اسلامی سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا تو لوگوں کی طرف سے بھی کچھ مخالفتیں سامنے آنا شروع ہوئی. سو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ اٹ سیلف، مثال کے طور پہ جو اسلامک سسٹم آپ کرنا شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے تو تلوار میرے اوپر چلے گی نا، جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اب فائدے لے رہا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چاہیں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ میرا ورژن آف اسلام نہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ فائدے والی چیز ہے وہ ہو جائے، جو سختیوں والی چیز ہے وہاں پر لوگ اس کے جو ہے نا مخالفتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بھی چل رہی ہیں، اگر ہم ایکچوئل سسٹم میں جائیں گے تو ان انڈسٹریز کو ہمیں کلوز کرنا پڑے گا، جو ہم ایک دم سے نہیں کر سکتے. تو یہ جو اسلامک ڈیموکریسی کی جو بات کی جا رہی ہے، یا اس کو ٹرمینالوجی کی مفتی صاحب نے بات کی وہ بہت اچھی ہے، اس کو اور ٹرم دی جائے، یہ ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے اس فائنل آؤٹ کم تک پہنچنے کے لیے جو ہم ایکچوئل میں امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. فائنل کا میرے خیال سے آپ دونوں صاحبان نے اس بات کی تائید کی ہے، جیسے قیصر بھائی نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایسا ہوا وغیرہ وغیرہ. مطلب میں خود یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مجبوری کی ٹرم ہوئی نا، یعنی ایک آئیڈیل ٹرم تو نہیں ہوئی. بالکل نہیں، میں تو مفتی صاحب یہ بات پبلکلی کہتا ہوں کہ اگر عوام اس وقت اپنی مرضی، اگر پاکستان میں لوگ خلافت بھی چاہتے ہیں نا، اور سو لانگ ایز یہ کہ وہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی ہے، تو وہ بھی اس وقت جمہوریت کے ذریعے ہی آ سکتی ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جو لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے، لوگ ان کو ووٹ دیں، پھر وہ الیکٹ ہوں 2/3 کی میجورٹی سے، پاکستان کا آئین چینج کریں، خلافت کو انسٹال کریں. لیکن یعنی کہ طریقہ کار اس کا بہرحال یہی ہوگا. دوسری یہ جو ایک بات ہے، اہم بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر کی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے حکومت ہوتی ہے تو کرتی ہی ہے، لیکن حکومت کو کنسنٹ عوام ہی دیتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. باقی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ خلیفہ کی ریموول کا جو ہے وہ ہمیں ہسٹوریکلی ایویڈنس نہیں ملتا، لیکن یہ بات عرف کے اندر آ سکتی ہے کہ اس زمانے میں یہ اسلامی خلافت کے ساتھ یہ بات جو ہے یونیک نہیں تھی کہ ریموول کا پروسیجر نہیں تھا. اس زمانے میں حکمران کی ریموول کا تصور ہی نہیں تھا. وہ بادشاہ ہو، تالِ آزما ہو، خلیفہ ہو، کوئی ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اب چونکہ دنیا میں یہ نظام موجود ہیں، اور آگے جو ہم نے بات کی کہ عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی، تو آج عرف کے تحت اگر دنیا میں یہ سسٹم موجود ہے کہ ایک سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ اس کے ذریعے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، تو ہم نے اپنے معیار کو کمپرومائز نہیں کیا ہے، وہ شریعت ہی ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ سارا پاکستان اگری کر سکے، اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ساری زندگی وہ شریعت کی امپلیمنٹ کے لیے ہی کام کرے گا. تو بہتر ہے کہ وہ بار بار اس کو آپ خلیفہ کہیں، حکمران کہیں، کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور کچھ اور لوگ بھی پیش کریں کہ ہم اس سے بہتر شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں، اور عوام کو جو ہے ان کے اوپر ایک ریگولیشن رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. That is basically what the concept is. لیکن رمیل بھائی کو یہ جاتا ہے کریڈٹ کہ چھوٹی سی بات کر کے انہوں نے یہاں پہ ایک پوری ایکڈیمک بحث چھیڑ دی. اچھا مفتی صاحب، انتخاب نہیں، میرے ساتھ بہت کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی ہے. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کو انڈورس کریں، اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں. کہ انتخاب کے حوالے سے آپ کی بات بہت ویلڈ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے، جیسے جو آپ نے کہا نا کہ صادق و امین کا ہی ووٹ ہوگا، تو جو اسلام کا سسٹم ہے اہل الحل والعقد کی باڈیز ہیں، تو میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹون ڈاؤن یا قریب کرنا چاہے تو ہمیں اہل الحل والعقد کی جو باڈیز ہیں وہ کریٹ کرنی چاہیے، کہ وہ بلدیہ کے لیول کے اوپر اہل الحل والعقد کی باڈی ہو، اور پھر وہ آپ کے پاس آن سٹی کے لیول کے اوپر، جیسے ہم ضلع کے لیول پہ کہتے ہیں، دین وہ پروویژن لیول کے اوپر، اینڈ دین ایک اس لیول پر ہو، اور وہ پھر جو ہے نا وہ انتخاب کرے. جائے کہ جو ہمارے ہاں جو ایک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو ووٹ کا حق جیسا سے دیا جاتا ہے، تو وہ ایک حساب سے آپ سمجھ لیں کہ اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن ایسا سے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک جمہوریت کا بھی حسن بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ نچلے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک لوگوں کی اس کا رائے بھی شامل ہے، اور جو اس میں الحل والعقد کا جو ہم ایک پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر ایک انسان جو ہے نا اس کا انتخاب کر رہا ہو. دوسرے یہ کہ میرا ایک سوال قیصر بھائی سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، نئے نئے نظریات آ گئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کی میں امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پورے نظام کی تبدیلی، کیا ہمارے پاس ماضی میں کوئی ایسی تاریخ، کوئی مثال ملتی ہے کہ جمہوری طریقے سے پورا نظام ہی بدل گیا ہو؟ یہ ایک ریئل پاسبلٹی ہے
کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آلموسٹ ہوا بھی ہے. اور میں اس کو ریئل پاسبلٹی اس لیے کہتا ہوں کہ ویسٹ اس تھریٹ کو فیل کرتا ہے کہ ڈیموکریٹکلی یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں. الجیریا اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے, جہاں پہ جب یہ سیکولرزم کا لیٹ 80s میں آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوا اور لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ جمہوری طریقے سے ہم الیکشن وغیرہ کرائیں گے, تو جو الیکشن ہوا 1991 میں, وہاں پہ جو اسلامک پارٹی تھی اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی پہلے راؤنڈ میں. دوسرا راؤنڈ اس کا 1992 میں ہونا تھا اور یہ کلیئر ایز ڈے لائٹ تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے اور ڈیموکریٹکلی یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے. لیکن اس کو اب جو پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ 11 جنوری 1992 کو امریکہ نے فرانس کے ذریعے ایک ملٹری سیکولر کو آرکسٹریٹ کیا اور اس کو روک دیا بیکاز دے ریئلائزڈ کہ اس طریقے سے نظام کی تبدیلی ممکن ہے. سو آپ کا سوال کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ نہ ہوا نہیں ہے, لیکن کیا یہ ایک ریئل پاسبلٹی ہے؟ الجیریا والے واقعے کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نہ صرف یہ ریئل پاسبلٹی ہے بلکہ اس وقت ہمارے پاس یہ اونلی پاسبلٹی ہے. اس کے علاوہ تو پھر خروج, قتل و خون, انقلاب, یہ وہ ساری باتیں, وہ تو مضمون ہی سارا بدل جاتا ہے. جی ہاں, اس میں بہت کچھ میں کہہ سکتے ہیں. خیر میرے خیال سے اس موضوع کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے. جی اصل میں مفتی صاحب کی جو بات ہے نا کہ اصل میں اوپر سے گورنمنٹ تو آپ نے تبدیل کر دی, لیکن نیچے جو امپلیمنٹیشن کرنے والی باڈیز ہیں جس میں آپ کے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے وہ تو وہی رہتے ہیں نا, وہ تو چینج نہیں ہوتے. تو ان جب تک ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, اوپر سے آپ چینج کر بھی لیں گے تو شاید نیچے سے آپ کو اتنی سپورٹ نہ ملے. زبردست جی, بہت بہت شکریہ آپ کو. آپ نے ایک ویو مانگا تھا جناب, آپ کو کتنے مل گئے ہیں؟ سارے اکٹھے آپ لے جائیں. بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو جناب.